समेट लो, बरस रहा है देख लो, चलो चलो समेट लो, बरस रहा है देख लो, ये नूर इल्म व इश्क का न खाली हाथ तुम रहो। इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हम आपके सामने गुज़ार दबिस्ता हिस्सा दोम का हिकायत नंबर 41 से पेश कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपकी बारगाह में इसकी 40 हिकायतें तफसील के साथ पेश की थी। आज का जो सबक है वो लेसन नंबर 10 है और इससे पहले 9 असबाक तफसील के साथ पेश किए थे। आज का जो सबक है, इस सबक के अंदर खुलासा ये है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुशकी के ज़माने में, खुशहाली के ज़माने में बरसों उस वक्त जब आप मिस्र के बादशाह थे, हर रोज़ ज़्यादा कमज़ोर और ज़्यादा लाग़र हो रहे थे। इसका सबब लोगों ने आपसे पूछा कि आप इतना कमज़ोर क्यों हो रहे हैं, तो आपने कहा खामोश रहे। फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा इसरार किया तो आपने फरमाया मैं एक पोशीदा मर्ज़ रखता हूँ। हकीमों ने कहा कि आप हमें बीमारी बताएं, हम इलाज कर सकें। आपने फरमाया कि 7 बरस हो गए और जब कि मिस्र की बादशाहत मेरे हाथ में है, इस मुद्दत में मेरा नफ्स ये चाह रहा है कि मैं जौ की रोटी से आसूदा हो जाऊं, और मैंने ऐसा नहीं किया। लोगों ने कहा कि आप ये सारी मुसीबतें परेशानियां क्यों उठा रहे हैं, तो आपने फरमाया मोहताजों और भूखों की मुआफ़क़त के लिए, और मैं डरता हूँ कि किसी रात कोई आदमी भूखा हो और मैं उस रात सैर हो जाऊँ और मेरी क़यामत में गिरफ़्तारी हो। हिकायत चहल व यकम, चहल माने 40, यकम माने 1, 41वीं हिकायत। आवरदांद लोगों ने बयान किया है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम दर सालहाए कहत, सालाए खुश्क साली के सालों में, बवक्त के उस वक्त जिस वक्त के, दर मिस्र बादशाह बूद जिस वक्त के आप मिस्र में बादशाह थे। यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुश्की के सालों में, बवक्त के जिस वक्त में, दर मिस्र में बादशाह बूद बादशाह थे। हर रोज़ ज़ईफ़ व नज़ार तर शुदे, हर रोज़ कमज़ोर और व नज़ार तर शुदे और नहायत लाग़र हो रहे थे। सबब ई हाल अज़वे पुरसीदन मज़र पूछना, सबब ई हाल इस हालत का सबब, अज़वे उनसे, पुरसीदन लोगों ने पूछा, जवाब नदारत कोई जवाब नहीं दिया। बादे अज़ां उसके बाद, बिस्यार इल्हाद करदंद बहुत ज़्यादा आजिज़ी की, लोगों ने बहुत ज़्यादा मिन्नत समाजत की। इल्हाह करदंद लोगों ने बहुत ज़्यादा आजिज़ी की। गुफ्त तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मर्ज़ दारम नहानी, मर्ज़ एक मर्ज़, नहानी मैंने पोशीदा, दारम मैं रखता हूँ, एक पोशीदा मर्ज़ मैं रखता हूँ। हुक्मा गुफ्तंद हकीमों ने कहा, शुमा मर्ज़ रा तकरीर फरमाएद, शुमा माने आप, मर्ज़ रा अपने मर्ज़ की तकरीर फरमाई यानी अपने मर्ज़ के बारे में बता दीजिए। ता बमुआलजा बमशगूल शवेम, ता बमुआलजा ताकि इलाज में, मशगूल शवेम हम मशगूल हो जाएं। गुफ्त आपने फरमाया हफ्त सालस्त, हफ्त माने 7, साल माने साल हुए कि बर मसनद बादशाही के बादशाही की मसनद पर मुतमक्किन शुदाम के मैं बैठा हुआ हूँ। बादशाही के 7 साल हुए कि मैं मुतनद शाही पर बैठा हुआ हूँ। व ज़िमाम इख्तियार रियाए मिस्र, व ज़िमाम माने लगाम, इख्तियार माने इख्तियार, रियाए मिस्र और मिस्र के रियाया के इख्तियार की लगाम। बदस्ते तसर्रुफ़ मन, बदस्ते माने हाथ, तसर्रुफ़ मन मेरे तसर्रुफ़ के हाथ में बाज़ दादांद लोगों ने दे रखी है, और मिस्र के रियाया के इख्तियार की बाग मेरे तसर्रुफ़ के हाथों में लोगों ने दे रखी है। व दरी मुद्दत नफ्स मन, व दरी मुद्दत और इस मुद्दत में नफ्स मन मेरा नफ्स
در آرزو آس، در معنی میں آرزو آس اس بات کی آرزو میں ہے، اور اس مدت میں نفس من میرا نفس در آرزو آس اس بات کی آرزو میں ہے کہ او را از نان جو سیر گردانم، کہ او را کہ اس کو از نانے، نان من روٹی، جو مانے جو کی روٹی سے سیر گردانم سیر کروں، کہ اور اس مدت میں میرا نفس اس آرزو میں ہے کہ او را کہ اس کو از نان جو کی روٹی سے سیر گردانم میں سیر کروں، و نہ کردہ اور لیکن میں نے اسے سیراب نہیں کیا ہے۔ گفتند لوگوں نے کہا این ہما مشقت چرامی کشی، این ہما یہ تمام، ای مانے یہ، ہما مانے تمام، مشقت مانے پریشانی، چرا مانے کیوں، می کشی آپ اٹھا رہے ہیں، یہ تمام پریشانی آپ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ گفت آپ نے فرمایا موافقت محتاجہ و گرسنگا می کنم، گرسنگا مانے ہوتا ہے بھوک، بھوکے لوگ، یعنی میں پریشانی کیوں اٹھا رہا ہوں؟ محتاجوں اور بھوکوں کی موافقت کے لیے، محتاجوں اور بھوکوں کی موافقت کے لیے میں یہ پریشانی اٹھا رہا ہوں۔ اب اس کے بعد بیان فرماتے ہیں گرسنا کی یہ جمع ہے، تو موافقت محتاجہ و گرسنگا میم کنم، محتاجوں اور بھوکوں کی موافقت کے لیے، ومی ترسم اور میں ڈرتا ہوں کہ یک کس، یک مانے کوئی، کس مانے شخص، کہ کوئی شخص شب کسی رات در ولایت مصر، ملک مصر میں، گرسنا باشد بھوکا ہو، کہ میں ڈر رہا ہوں کہ کسی رات ملک مصر میں کوئی شخص بھوکا ہو، ومن آشب، ومن من میں، آشب اس رات، اور میں اس رات سیر باشم سیر ہو جاؤں، مرا بقیامت گرفتار بودی، مرا من مجھ کو بقیامت گرفتار بودی، مجھے قیامت کے دن گرفتار کر لیا جائے، اسی خیال سے میں بھی نہیں کھا رہا ہوں۔ اس کے بعد حکایت چہل و دوم، 42ویں حکایت، 42ویں حکایت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک خواجہ تھا، اس کا ایک غلام تھا جو خدا ترس تھا، نیک پرہیزگار تھا۔ اچانک خواجہ بیمار ہو گیا اور اس نے جو ہے یہ عہد کیا کہ اگر میں شفا یاب ہو جاؤں تو اس غلام کو آزاد کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دی، لیکن خواجہ نے اپنے دل میں غلام کو باندھ لیا اور اسے آزاد نہیں کیا۔ دوسری مرتبہ بیمار ہوا، غلام کو کہا کہ جاؤ اور حکیم کو بلا لاؤ تاکہ وہ علاج کرے۔ غلام باہر گیا اور اندر آیا، آقا نے کہا، پھر پوچھا، آقا نے پوچھا طبیب کہاں ہے؟ تو اب غلام نے کہا کہ طبیب کہتا ہے کہ آقا میری مخالفت کرتا ہے اور جو کچھ میں کہتا ہوں وہ نہیں کرتا ہے، جو کچھ کہتا ہے وہ نہیں کرتا ہے، اس لیے میں اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ اب خواجہ ہوشیار ہو گیا اور اس نے کہا کہ اے غلام، طبیب سے کہہ دو کہ اب میں عہد کرتا ہوں، مخالفت سے بعد آتا ہوں اور وعدہ نہیں توڑوں گا۔ پھر غلام نے کہا اے خواجہ، طبیب بھی کہتا ہے اگر تو یہ صفت ہم نے لائے گا تو ہم بھی تجھے شربت شفا پہلا دیں گے، پلا دیں گے۔ جیسے خواجہ نے غلام کو آزاد کیا فوراً ہی شفا پالی۔ حکایت چہل و دوم، 42ویں حکایت، آوردہ ان لوگوں نے بیان کیا ہے کہ خواجہ غلام پارسا خدا ترس داشت، خواجہ غلام، کوئی غلام پارسا مانے پارسا نیک پرہیزگار، خدا ترس اور خدا سے ڈرنے والا، یادداشت مانے رکھتا تھا۔ یہ خواجہ ایسا غلام جو پارسا نہایت پرہیزگار اور خدا سے ڈرنے والا رکھتا تھا، ناگہا خواجہ بیمار شد، ناگہا مانے اچانک، خواجہ مانے خواجہ بیمار شد، بیمار ہو گیا، اچانک خواجہ بیمار ہو گیا۔ عہد کرد، اس نے عہد کیا، وعدہ کیا، بخدا اگر عظیم بیماری شفا یابم ای غلام را آزاد کنم، خدا سے عہد کرد بخدا، خدا سے اس نے عہد کیا اگر عظیم بیماری، اگر اس بیماری سے شفا یابم، میں شفا پا گیا، ای غلام را، ای مانے اس، غلام مانے غلام، را مانے کو، اس غلام کو آزاد کنم، میں آزاد کر دوں گا، اگر اس بیماری سے میں شفا پا گیا، ای غلام را آزاد کر دم انم، تو میں اس غلام کو آزاد کر دوں گا۔ حق سبحانہ اورا شفا داد، اللہ تعالیٰ نے اورا اس کو شفا داد، شفا بخش دی۔ خواجہ دل در غلام بستہ بود، خواجہ دل، خواجہ کا دل در غلام، غلام میں بستہ بود، بندھا ہوا تھا، یعنی اس کو چھوڑنا نہیں چاہ رہا تھا۔ اورا آزاد نہ کر، اورا اس کو آزاد نہ کر، آزاد نہیں کیا۔ و دیگر بارہ بیمار شد، و دیگر بارہ
دیگر معنی دیگر، 12 معنی مرتبہ، دوسری مرتبہ بیمار شد، بیمار ہو گیا۔ غلام را گفت، غلام کو کہا، غلام معنی غلام، را معنی کو، گفت معنی کہا، غلام را گفت، غلام کو کہا، بروں جاؤ، طبیب را بیار، طبیب را معنی کو، بیار آوردن مصدر سے لانا، طبیب را بیار، ڈاکٹر کو لے آؤ، تا مرا علاج کند، تاکہ میرا علاج کرے۔ غلام بیروں رفت، غلام بیروں معنی باہر، رفت معنی گیا، و در آمد اور آ گیا، غلام باہر گیا اور آ گیا۔ خواجہ گفت، خواجہ نے کہا طبیب کو، طبیب کہاں ہے، یعنی ڈاکٹر کہاں ہے، تم تو ڈاکٹر لے کر نہیں آئے۔ گفت، اس نے کہا طبیب می گویم، ڈاکٹر کہتا ہے کہ او مخالفت من می کند، کہ وہ یعنی کون، آقا، مخالفت من میری مخالفت، می کند کرتا ہے، کہ وہ آقا میری مخالفت کرتا ہے۔ و بدعا، یہ جو ہے تو اب اس کے بارے میں بدعا کی اصل باآ ہے، تو اس سے وہ بدعا اور اس سے چھ می گوید، یعنی کیا کرتا ہے، اور اس کے برخلاف وہ بدعا چھ می گوید وفا نمی کند، اور جو کچھ وہ کہتا ہے بدعا، اور جو کچھ می گوید وہ کہتا ہے وفا نمی کند، وہ پورا نہیں کرتا۔ اورا علاج نمی کنم، اورا اس کا علاج نمی کنم میں نہیں کروں گا۔ خواجہ متنبع شد، خواجہ ہوشیار ہو گیا، وہ گفت اور کہا، اے غلام طبیب را بگوئی، اے غلام طبیب کو کہہ دے کہ از مخالفت باز گشتم، کہ از معنی سے مخالفت، مخالفت سے باز گشتم میں واپس ہو گیا، پھر گیا، وعد نقض عہد توبہ کردم، اور عقد نقض من توڑنے، عہد معنی وعدہ، اور وعدہ توڑنے سے توبہ کردم، میں نے توبہ کر لی۔ بعض غلام گفت، پھر غلام نے کہا، اے خواجہ طبیب می گوید، حکیم کہتا ہے کہ اگر تو این صفت پیش آ رہی، اگر تو این صفت، اس صفت کے ساتھ پیش آ رہی، پیش آئے گا، ما نیز شربت شفا از ارزاں داریم، ما مانے ہم، نیز مانے بھی، شربت شفا، شفا کا شربت، ارزاں مانے سستا، تو ہم بھی شربت شفا کو سستا رکھیں گے، ارزاں داریم سستا رکھیں گے، تو ہم بھی ما نیز، ما مانے بھی، نیز شربت شفا، تو ہم بھی شربت شفا کو سستا رکھیں گے۔ غلام، خواجہ غلام را آزاد کر، خواجہ نے غلام کو آزاد کر دیا، فی الحال شفا یافت، اور فوراً ہی اس نے شفا پائی، فوراً ہی اس نے شفا پائی۔ حکایت چہل و سوم، 43ویں حکایت۔ اس حکایت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک جو سپاہی ہے وہ اپنا دستاویز لے کر کے ایک منشی کے پاس گیا اور کاغذات اس کے سامنے رکھ دیے اور کہا کہ مجھے وظیفہ دے دو۔ اب چونکہ خزانہ خالی ہو چکا تھا تو وزیر نے ایک سوچ چلی اور کہا کہ تمہارے دستاویز جو ہیں یہ تو پرانے گانے والے کی طرح لگتے ہیں، اس لیے تمہیں جو ہے بھروسہ نہیں کہ لائق نہیں ہے۔ چنانچہ وہ جو ہے بادشاہ کے پاس گیا اور بڑے کمال بہادری کے ساتھ جو ہے اس نے وہ بادشاہ کے جو مہر کیا ہوا تھا دستاویز اسے مزین کیا ہوا تھا سامنے رکھ دیا، اور گانے والوں کی طرح جو ہے اسی طرح نرم آواز میں گانے لگا اور اپنا سر بھی ہلانے لگا۔ جب بادشاہ کی نظر اس پر پڑی تو اس نے پوچھا کیا کرتے ہو اور کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا بندہ جو ہے وزیر کے پاس اپنے روزینہ لینے گیا تھا اور بادشاہ کا فرمان بھی دکھایا تھا، لیکن وزیر کہتا ہے کہ تیرا دستاویز تو پرانے گانے کی طرح ہے، اب میں امتحان لیتا ہوں کہ کون سے ترانے راگ کے موافق زیادہ ہوتا ہے، اس لیے میں گھوم کے گا رہا ہوں۔ بادشاہ کو اس کا لطیفہ بہت پسند آیا اور اسے بہت زیادہ انعام دیا۔ اب بیان فرما رہے ہیں حکایت چہل و سوم، 43ویں حکایت۔ سپاہی پیش دیوان بطلب وظیفہ خود رفت۔ سپاہی، ایک سپاہی، پیش دیوان، پیش مانے سامنے، دیوان مانے منشی، اور بطلب وظیفہ، وظیفہ مانے روزینہ اور تنخواہ، اور خود مانے اپنا، رفت مانے گیا۔ ایک سپاہی کسی منشی کے پاس بطلب وظیفہ خود، اپنا وظیفہ طلب کرنے کے لیے گیا، وہ دستاویز کے خود داشت، اور وہ دستاویز جو کہ خود داشت، خود رکھتا تھا، دیوان را بنمود، منشی کو دکھائے۔
و از بس کے خزانہ تہی بود، از بس چونکہ خزانہ تہی بود مانے خالی تھا، اور چونکہ خزانہ خالی ہو چکا تھا، وزیر فکر اندیشید، وزیر کو ایک فکر سوجی، وزیر نے ایک فکر سوچی سمجھی، فکر لگائی، فکر سوچی، و گفت اور کہا سرے خطے تو تیرے دستاویز کا، تیرے دستاویز، وزیر کو کہا کہ تیرے کاغذات، تیرے دستاویز مانند سرود کونا، مانند مانے طرح، سرود کونا پرانے گانے کی طرح می نمایت ظاہر ہوتے ہیں، یعنی یہ کہا کہ تیرے دستاویز پرانے گانے کی طرح معلوم ہوتے ہیں۔ گفتو کا سرے خطے تو تیرے دستاویز مانند سرود کونا، کونا مانے پرانے، سرود مانے گانے، پرانے گانے کی طرح معلوم ہوتے ہیں۔ اب اعتماد را نشاید بھروسے کے لائق نہیں ہے۔ لشکری آشفتہ برخاست، لشکری آشفتہ غصہ ہو کر برخاست اٹھ گیا، و بحضور بادشاہ، بحضور مانے بارگاہ میں، بادشاہ کی بارگاہ میں رفت گیا، و بکمال تہور و شجاعت، تہور مانے بہادری، دلیری، و شجاعت مانے بہادری، فرمانے وہ فرمان کہ از مہر بادشاہی، جو کہ بادشاہی مہر کے ساتھ، اور وہ فرمان جو شاہی مہر سے مزین تھا، بکمال تہور اور مکمل دلیری اور بہادری کے ساتھ، فرمانے وہ فرمان کہ از مہر بادشاہی، جو بادشاہی مہر سے رونق گرفتہ بود، مزین تھا، پیش نظر بگماشت، پیش نظر بادشاہ کی نظر کے سامنے بگماش رکھ دیا، و مانند زمزمہ سرایاں باواز نرم سرائیدن گرفت، بمانند مانے طرح، زمزمہ سرایاں، زمزمہ، اور یہ کہیں گے کہ دھیمی نرم آواز، دھیمی آواز میں سرائیدن گرفت گانے لگا، مانند زمزمہ سرایاں، اس کا معنی نغمہ گانے والے، یعنی گانا گانے والوں، زمزمہ سرایاں گانا گانے والوں کی طرح، بآواز نرم آواز میں، سرائیدن گرفت گانے لگا، و سر را خود بخود جنبانیدن، اور اپنے سر کو بھی خود بخود ہلانے لگا، چوں چشم شاہ برآں لشکری افتاد، جب بادشاہ کی نظر برآں لشکری، اس سپاہی پر افتاد پڑی، پرسید پوچھا، چے می کنی، تم کیا کر رہے ہو، و چے می خواہی، اور تم کیا چاہتے ہو، سپاہی گفت، سپاہی نے کہا کہ بندہ بطلب علوفہ رفتہ بود، بندہ جو ہے طلب علوفہ یعنی روزینہ طلب کرنے کے لیے یا خوراک طلب کرنے کے لیے رفتہ بود گیا تھا، وہ فرمان را بنمود، اور فرمان شاہی کو دکھایا تھا، وزیر گفت، وزیر نے کہا کہ تمسم کے تو، کہ تیرے دستاویز، تیرے کاغذات، تیری تحریری سند، مثل سرود کہنا معلوم می شود، مثل مانے طرح، سرود کہنا مانے پرانے، سرود مانے گانے، معلوم می شود ہوتی ہے، کہ تیرے دستاویزات مثل سرود کہنا پرانے گانے کی طرح معلوم ہوتے ہیں۔ حالہ امتحان می کنم، اب میں امتحان کر رہا ہوں کہ بقدام ترانہ موافق می شندم، بقدام کہ کس، اب میں جائزہ لے رہا ہوں، میں جانچ رہا ہوں کہ بقدام ترانہ کے کس گانے اور کس گیت کی طرح، کس گیت کے ساتھ موافق می شود، موافقت ہو رہی ہے۔ شاہ لطیفہ اش پسندید، بادشاہ نے لطیف اش، اس کے لطیفے کو بہت پسند کیا، وہ نعمت بے قیاس ببخشید، اور بے انتہا نعمت اس کو بخش دی۔ تو اس طرح سے یہ آج کا ہمارا جو لیسن نمبر 10 تھا، حکایت نمبر 41 سے 43، صفحہ نمبر 34 اور 35، آج کا سبق آپ کی بارگاہ میں پیش کی گیا، مکمل ہو گیا۔ آج کا سلسلہ کیسا لگا ضرور بتائیں، کوئی کمی تو اصلاح فرمائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کے علم میں بس برکتیں عطا فرمائیں۔